बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, पीटीआई इस वक्त ज़ेर अताब है और कल हमने देखा कि पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन साहब और दीगर अफराद को इस्लामाबाद में छापा मार के पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। आज उन्हें अदालत में पेश किया गया। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो उनका ले लिया गया और FIA के हवाले कर दिया गया है। FIR जो है उसमें क्या कुछ सामने आया है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इल्ज़ाम लग रहा है कि जी वो डिजिटल दहशत गर्दी या उनकी जो यानी कि क़यादत में डिजिटल दहशत गर्दी हो रही थी। ये डिजिटल दहशत गर्दी क्या है, कैसे हो रही है, क्या ये इस्तिलाह है भी वाकई, इस पर भी जो है वो हम बात करेंगे। लेकिन जिन्हें सलामती के लिए मसला समझा जा रहा है वो अलामती भूख हड़ताल कर रहे हैं, जैसे कि आज हमने देखा पार्लियामेंट के बाहर किस तरह से एहतजाज हुआ। शामी साहब, सर सूरत हाल गंभीर लग रहा है कि होती जा रही है। खान साहब से आज जो है वो 9 मई के सिलसिले में तफ्तीश भी हुई है। वो क्या तफ्तीश हुई है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आप चाह रहे हैं कि एक बड़ी खबर, एक मैग्नीट्यूड वाली आई है आज। एक बड़ी खबर, अच्छी खबर आई है बीजिंग से। अच्छा। यानी हमास और जो PLO है, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हुकूमत है मगरबी किनारे पर, ठीक है, उनके दरमियान मुआहदा हो गया। बीजिंग में हुआ ये। बीजिंग में। और बीजिंग के जो वजीर खारजा हैं वो उसमें मौजूद थे उनकी मीटिंग में, और दोनों तंजीमों के नुमाइंदे जो थे उन्होंने दस्तखत किए हैं। और ये जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है और जिसकी हुकूमत मगरबी किनारे पर है, और हमास की हुकूमत जो है गज़ा में थी। ये एक लंबी कहानी है, दोनों में एक तसादुम रहा है, और हमास किसी कीमत पर इसराइल को तस्लीम नहीं करना चाहती थी, और फ़लस्तीनी अथॉरिटी जो है या अल फतह जो है उसने मामला कर लिया, मुआहदा कर लिया, फिर फ़लस्तीन की हुकूमत कायम हुई। अब उसके फिर हमास जो है उसने अपनी हुकूमत कायम कर ली गज़ा में, और मगरबी किनारे पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी जो है वो कायम हो गई। सही। और ये दोनों ग्रुप मुतहारिब थे, एक दूसरे से इख्तलाफ करते थे, और इस तरह जो फ़लस्तीनी सरजमीन थी जैसी भी थी वो भी 2 हिस्सों में बटी हुई थी। उस कॉज को भी नुकसान अब गज़ा की जंग के बाद जो एक इसराइल ने जो वहशियाना तशद्दुद किया है और जिस तरह लोगों को निशाना बनाया है और बर्बरियत की है और इंसानियत को रुस्वा किया है, उसके बाद चीन, इससे पहले एक दफ़ा मिस्र ने भी इनके दरमियान मसालहत कराने की कोशिश की थी। अच्छा। मसलहत हुई, लेकिन जब फिर फ़लस्तीनी अथॉरिटी के जो वज़ीर आज़म थे वो गज़ा आए तो वहाँ एक बम धमाका हो गया। उससे फिर सारा किया धरा जो है उस पर पानी फिर गया। बहरहाल अब चीन की कोशिशों से ये सुलह हुई है, मुआहदा हुआ है, और अहद किया गया है कि अब एक दोनों मिलकर काम करेंगे और मुत्तहिदा हुकूमत जो है वो कायम करेंगे जंग के बाद। सही। तो एक जंगबंदी के बाद बड़ी मुबारक खबर है। चीन जो है वो इससे पहले सऊदी अरब और ईरान के दरमियान भी मसालहत करा चुका है, और ये दोनों हरीफ ममालिक जो हैं वो एक दूसरे से अब मुसाफिर नहीं, मुआनका कर चुके हैं, और एक पूरा आलम इस्लाम जो है उसने सुकून का और इत्मीनान का सांस लिया है इस सुलह पर, इस मफाहमत पर। और अब उसने फ़लस्तीनी जो ग्रुप हैं उनके दरमियान मफाहमत कराई है, और ये साबित किया है कि वो इस वक्त इस खित्ते में मफाहमत का, सलामती का पैगाम्बर है, और बहुत यानी उसके असरात जो हैं बहुत गहरे हैं और बहुत यानी नतीजा खेज हैं। अब हम ये तवक्को कर सकते हैं, देखिए ये जो अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के दरमियान जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, मेरा ख्याल चाइना जो है उसकी तरफ हमें देखना चाहिए। अच्छा। चीन इन दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान भी एक जो गलत फहमियाँ हैं उनको दूर कर सकता है, उसमें मुआवनत कर सकता है, और ये दोनों बरादर मुल्क जो हैं वो भी एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर अपना सफ़र अमन का और सलामती का जारी रख सकते हैं। अच्छा। और उसके बाद इस खित्ते में दूसरे ममालिक के साथ भी
مفاہمت میں چین کردار ادا کر سکتا ہے. تو بہرحال یہ ایک چین کے اس جو اقدام کا بھی خیر مقدم اور مبارکباد کے قابل ہیں وہ ساری تنظیمیں اور سارے دھڑے جو یکجا ہو گئے. اور اب انشاءاللہ امید کی جانی چاہیے کہ یکجا رہیں گے اور اب ان میں کوئی تفریق پیدا نہیں ہو سکے گی اور وہ متحدہ طور پر اسرائیل کا مقابلہ کریں گے اور فلسطین حکومت جو ہے اسے قائم کر کے رہیں گے, اپنے علاقے بازیاب کرا کے رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. سر کاش کوئی پاکستان میں بھی ثالث کا کردار ادا کر دے, جو چپکلش ہمارے یہاں نظر آ رہی ہے. اندر جو پاکستان کے اندر بھی ایسا ہوا ہے کہ جب ذوالفقار بھٹو صاحب مرحوم اور پاکستان قومی اتحاد ان کے درمیان ٹینشن تھی, تو اس وقت جو سعودی سفیر تھے پاکستان میں ریاض الخطیب, اچھا, انہوں نے کوشش کی تھی کہ وہ ٹینشن ختم ہو جائے اور مذاکرات شروع ہو جائیں. اور پھر اس کے بعد اگرچہ مذاکرات تو شروع ہو گئے لیکن وہ نتیجہ خیز نہیں ہو سکے. ان کی کوششوں سے شروع ہوئے تھے مذاکرات. انہوں نے بہت کوشش کی تھی اس میں, اور ایک مفاہمت کی فضا پیدا کرنے میں ان کا بھی کردار تھا. اچھا. اور اس کے بعد پھر جب نواز شریف صاحب کے خلاف پرویز مشرف نے بغاوت کی اور ان کو عمر قید کی سزا ہو گئی ایک عدالتی ٹریبیونل سے, اور یعنی طیارہ یعنی اغوا کیس میں, ہائی جیکنگ کے کیس میں, اور اس کے خلاف حکومت چاہتی تھی انہیں پھانسی کی سزا ہو, لیکن جو جج تھے اس وقت انہوں نے اس پہ وہ دباؤ قبول نہیں کیا اور عمر قید کی سزا دی. حکومت نے اس کے خلاف اپیل کی, پرویز مشرف کی حکومت نے, کہ ان کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے. لیکن پھر سعودی عرب نے مداخلت کی اور سعودی عرب کی مسائی سے اور وہ پھر یہ مفاہمت ممکن ہوئی. لبنان کا بھی سر کچھ کہتے ہیں پریزیڈنٹ کلنٹن جو تھے ان کا بھی ہاتھ تھا, اور لبنان کے جو حریری تھے ان کا بھی ہاتھ تھا. لیکن بہرحال بنیادی کردار سعودی عرب نے ادا کیا, اور نواز شریف صاحب جو ہے پرویز مشرف کو انہیں رہا کرنا پڑا اور بیرون ملک وہ تشریف لے گئے اور جدہ رہے ایک عرصہ تک. اور پھر یہ ہے اب یہ جو محترمہ بینظیر بھٹو ہیں اور پرویز مشرف ہیں, ان کے درمیان معاملہ کرانے میں بھی امریکہ نے کردار ادا کیا, اور اس میں کنڈولیزا رائس جو ہیں انہوں نے اس کی تفصیل بیان کی ہے. تو جو بیرونی دوست جو ہیں وہ بھی کردار ادا کرتے رہے ہیں مفاہمت کے لیے اور مصالحت کے لیے, کیونکہ اگر پاکستان کے اندر حالات ایسے ہو جائیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے الجھنے اور پر الجھنے سے باز نہ آ رہے ہوں صحیح, اور اپنا نقصان بھی کریں, اور پاکستان تو عالم اسلام کی امید ہے نا, اسلام کا قلعہ ہے, پورا عالم اسلام جو ہے اس کو ایک امید بھری نظروں سے دیکھتا ہے. واحد ایٹمی طاقت ہے عالم اسلام کی, اور پاکستان کی فوج جو ہے مضبوط ترین فوج ہے عالم اسلام کی, یعنی ترکی کی فوج ہے اور پھر مصر کی فوج ہے اور پھر پاکستان کی فوج جو ہے سر فہرست ہے. اس لیے پاکستان کی طاقت جو ہے عالم اسلام کی طاقت ہے, پاکستان کی طاقت جو ہے وہ چین کی طاقت ہے, وہ اس پورے خطے میں امن کی طاقت ہے. تو پاکستان جو ہے اب اگر دوست ملک اس میں کوئی کردار ادا کریں تو اس میں کوئی کرنا چاہیے, کوئی مذائقہ نہیں ہے. کون کر سکتا ہے شاہد صاحب کے خیال میں اس وقت کون؟ اب کیا اس میں سعودی عرب بھی کر سکتا ہے, اس میں چین بھی کر سکتا ہے, اس میں دوسرے دوست بھی کر سکتے ہیں. اب لیکن اصل یہ ہے جو کردار اصل میں جو ادا کرنا ہے وہ پاکستان کے اپنے لوگوں نے ادا کرنا ہے, اور پاکستان کے رہنماؤں نے جو ایک دوسرے سے الجھے ہوئے ہیں, اور عمران خان صاحب نے اور ہماری جو لوگ اس وقت حکومت میں ہیں وہ سب نے اپنا اپنا جائزہ لینا ہے, اپنی اپنی غلطیوں کا احساس کرنا ہے, اور تبھی ہم آگے بڑھ سکیں گے. ایک دوسرے پہ انگلی اٹھانے کی بجائے اگر اپنی طرف انگلی اٹھائی جائے, اپنا جائزہ لیا جائے, اپنی غلطیوں کا احساس کیا جائے, تو پھر ہم آگے بڑھ سکیں اور پاکستان کو توانائی دے سکیں. اور ہم دیکھیے اس ملک آزادی کی قدر کریں, جو ملک آپ کو اللہ تعالیٰ نے عنایت کیا ہے, اس کا تحفہ ہے, کیسا ملک ہے, اس میں کتنی قربانی دی گئی, کتنی سٹرگل ہوئی اس کے لیے, اور اس کی قدر کریں. اور اپنے آپ کو ملک جو ہیں ابھی تقی عثمانی صاحب نے
حضرت مولانا تقی عثمانی وہ گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اقتدار میں جو لوگ ہوتے ہیں، جو اداروں میں لوگ ہوتے ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن ملک جو ہیں وہ قائم رہتے ہیں سر، لیکن اس اور ملکوں کو قائم رہنا ہوتا ہے۔ بالکل، تو وہ جو فانی لوگ ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنے جو مفادات ہیں، اپنے جو خواہشات ہیں اور اپنے جو ان کے جذبات ہیں اس میں اتنا آگے بڑھ جائیں کہ ملک کے مفاد کو نظر انداز کر دیں۔ ملک کا تقاضا ہے ملک کے شہری بنیں، ایک دوسرے کی بات سنیں، ایک دوسرے کو بات سنائیں، ایک دوسرے کے دل پہ ہاتھ رکھیں اور پاکستان کو آگے بڑھائیں۔ آگے تو بڑھائیں سر، لیکن جو پاکستان کی طاقت ہے وہ پاکستان کی فوج ہے، ٹھیک ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی ڈیجیٹل پاکستان کی فوج بھی طاقت ہے، پاکستان کی عدلیہ بھی اس کی طاقت ہے، پاکستان کے عوام بھی اس کی طاقت ہے، پاکستان کی سیاسی جماعتیں بھی اس کی طاقت ہیں، سب مل کے نا پاکستان سب سے مل کے بنتا ہے۔ سر عوام اور فوج ساتھ ساتھ ہیں، ایک دوسرے کے مقابل نہیں ہیں، ایک دوسرے کی طاقت ہے، تو ان کو طاقت بننا چاہیے۔ سر طاقت بنے نا، ایک دوسرے کو کمزور تو نہ کریں۔ جو الزام لگ رہا ہے پی ٹی آئی پہ، جیسے کل چھاپا پڑا، آج ایف آئی آر ہے، جو ایف آئی آر پڑی ہے اس میں ٹھیک ہے کہ وہ ایف آئی آر ایک ملزم پر جو ہے وہ بیس کر رہی ہے، جو احمد وقاص، جس نے جو ہے نا پورا سب ڈیٹیل بتائی ہے۔ ایف آئی آر جو ہے آپ کا جو کتاب قانون ہے اس میں لکھا ہوا ہے جب آپ کسی شخص کے بارے میں آپ کے پاس کوئی ایسی اطلاع آئے گی کہ قانون شکنی ہو رہی ہے تو آپ اس کی ایف آئی آر درج کرائیں گے صحیح پولیس کے پاس، پھر اس کی تفتیش ہوگی، پھر اگر آپ کے پاس شواہد ہوں گے، ثبوت ہوں گے تو پھر مقدمہ جو ہے وہ قائم ہوگا، پھر وہ عدالت میں چلے گا۔ تو یہ قانونی طریقہ کار ہے نا، تو قانونی طریقہ کار جو اختیار کرنے پر آپ اعتراض تو نہیں کر سکتے، چاہے اس میں کس قدر بھی آپ کہیں یک طرفہ ہے، لیکن بالآخر تو معاملہ عدالت کے پاس آنا ہے نا۔ تو آپ یہ کہیں کہ بھئی ایف آئی آر درج ہو گئی ہے اس لیے یہ بہت ظلم ہو گیا ہے، ہمارا واٹر کولر لے گئے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں وہ جو بھی ہے وہ شکایات اپنی جگہ ہے، لے جا بھی سکتے ہیں، پولیس کا اپنا ایک مزاج ہے، اور لیکن اور ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا بھی اپنا ایک معاملہ ہے، لیکن اس میں ہم الجھتے نہیں ہیں۔ اگر کسی نے کوئی قانون شکنی کی ہے ایف آئی آر درج کیجئے، اس پہ مقدمہ قائم کیجئے، معاملہ عدالت کے سامنے رکھ دیجئے، ٹھیک ہے، اور فیصلہ لیجئے وہاں سے۔ اچھا، اب سر آج جو ہے وہ کیونکہ بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا گیا اور اس میں تقریباً جو سرکردہ رہنما ہیں پی ٹی آئی کے وہ سارے موجود تھے، سنی اتحاد کونسل کے ایم ڈبلیو ایم سارے۔ تین گھنٹے کی بھوک ہڑتال ہوئی ہے جی سر، 3 بجے سے لے کے، تو پہلے 7 بجے کہا تھا لیکن ہم نے دیکھا 6:15 بجے وہ پریس کانفرنس کے لیے آ گئے تھے۔ نہیں تو دیکھیں نا گرمی بھی ہے، اچھا، ایک علامتی بھوک ہڑتال کی ہے نا انہوں نے، اور کہتے ہیں اس کا دائرہ پھیلائیں گے، پوری جگہ جگہ کیمپ لگائیں گے۔ تو اصل میں تو اپنا جو احتجاج ہے، اپنی آواز بلند کرنا ہے نا، اپنا نقطہ نظر لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اچھا، تو اب یہ جو بھوک ہڑتال ہے نا، یہ بھی کیا ہوتا ہے، آپ اپنے آپ کو تکلیف پہنچا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ایک احتجاج کا طریقہ یہ ہے۔ اچھا، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تکلیف پہنچا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کریں، راستے بند کر دیں۔ تو یہ جو احتجاج کا طریقہ ہے بھوک ہڑتال کرنا، یہ گاندھی جی نے شروع کیا سب کانٹیننٹ میں۔ اچھا، اسے برت رکھتے تھے وہ، اور کہتے مرن برت کے مرنے تک تا دم مرگ، اور اس طرح سے برطانیہ کی جو حکومت تھی اس پہ دباؤ بڑھاتے تھے۔ اچھا، تو یہ ایک آسن طریقہ ہے، بجائے اس کے اب دوسروں کو تکلیف پہنچائیں، اپنے آپ کو تکلیف پہنچا کے آپ اپنا پیغام دے رہے ہیں، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ اور گاندھی جی کے بارے میں تو مولانا ظفر علی خان کی ایک نظم ہے، اس کا ایک شعر ہے، گاندھی نے آج جنگ کا اعلان کر دیا، اچھا، تو باطل کو حق سے دست و گریبان کر دیا۔ تو بہرحال اب وہ معاملہ وہ تو نہیں ہے گاندھی جی والا، اب تو انہوں نے اپنے یعنی ابھی تو عمران خان صاحب نے کہا نا بھوک ہڑتال کی دھمکی دی ہے، لیکن ان کے جو ایم این ایس ہیں انہوں نے 3 گھنٹے کی علامتی بھوک ہڑتال کر لی ہے۔ گرمی کے موسم میں پیاس لگی ہوگی، بھوک تو کیا لگنی ہے، وہ ٹائم ہی نہیں ہے سر، وہ لنچ کر کے بیٹھے۔ تو بہرحال ایک احتجاج کیا ہے، اپنی بات لوگوں تک پہنچائی ہے، اپنا نقطہ نظر جو ہے بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے ملے بھی جا کے یا صادق صاحب سے ایک وہ خبر آئی کہ جی ملاقات ہوئی ہے، صادق صاحب سے ملاقات کی ہے، شکوے بھی کیے۔ اس سے پہلے جو آج ہمارے وہ راجہ صاحب سلمان اکرم راجہ وہ عمران خان صاحب سے بھی ملے ہیں،
تو وہ بہرحال یہ جو ایکٹیویٹی ہے نا اس پہ تو اعتراض نہیں کر سکتے نا آپ. اپنے ہی دل کو مار لیا, مار کے دیکھے تو کوئی جبر میرے اختیار کے, تو بھوک ہڑتال کرے, بسم اللہ, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بس قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. وہ جو 9 مئی والا واقعہ ہے اس طرح کی صورتحال پیدا نہ ہو. ابھی تو وہ جان نہیں چھوڑ رہا. کل کوئی عمران خان صاحب نے کوئی گفتگو بھی کی اس کے حوالے سے, اب اس میں بڑی بحث شروع ہو گئی ہے. سب کہہ رہے ہیں, مخالفین کہہ رہے ہیں اعتراف کر لیا, بالکل, اور یہ دیکھیے اب تو مقدمہ پکا ہو گیا. ہاں جی, مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں منصوبہ ساز نے اعتراف جرم کر لیا ہے. اور شیریں رحمان انہوں نے بھی یہی کہا ہے. بالکل, اب تو یہاں تو پھر مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی اتحادی ہیں نا, شانہ بشانہ چل رہے ہیں. تمہارے دونوں نے کہا, دونوں بیویوں نے. ایگزیکٹلی. اب خان صاحب نے کل کیا کہا تھا, اب یہ ہمارے رپورٹر ہیں وہاں. سر رپورٹر کو بھی لے لیتے ہیں ساتھ, کیونکہ کل بھی اور پھر آج بھی ذرا تفتیش جو ہے وہ ان سے ہوئی ہے. 15 منٹ انہوں نے کچھ سوالات کے جواب دیے. ہاں جی, وہ 9 مئی کے ہی 12 مقدمات ہیں. ایگزیکٹلی, اس پہ جو ہے وہ لیے. سر میں ایک صرف اگر اجازت دیں, حامد رضا صاحب کا ذرا ایک سوال ہے جو انہوں نے آج اس بھوک ہڑتالی کیمپ کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے کیا ہے. وہ سوال کیا ہے ذرا سن لیتے ہیں انہی کی زبانی. دکھائیے جی. سوال درست ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہے اس میں کون کون ملوث ہے. اب اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ ہم بھی ملوث ہیں. ابھی تو آج فواد چودھری صاحب نے بھی ایک میسج دیا ہے, جی ہاں, ایکس پر یہ ٹویٹ کیا ہے. جی, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہمارے اوپر جو الزام لگ رہا ہے پی ٹی آئی پر, یعنی پی ٹی آئی پہ جو الزام لگ رہا ہے, پی ٹی آئی نہیں یہ سارے کام کر رہی. جو مخالف پاکستان کے عناصر ہیں, جو مختلف ممالک ہیں, جو مختلف تنظیمیں ہیں, جو متحارب ہیں فوج سے اور ریاست سے, وہ یہ کام کر رہی ہیں. ہم اس سے بری ذمہ ہیں. انہوں نے ایک اور بات بھی کی سر. انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو موجودہ یعنی کہ جو کہتے رہتے ہیں کہ جو یہ قیادت ہے پی ٹی آئی کی, یہ اس قابل نہیں ہے کہ خان صاحب کو چھڑا سکے. ذرا سن لیں, ان کا بیان ہے ویسے ہمارے پاس. دکھائیے جی فواد. وہ تو میں نے تو ٹویٹ کی بات کر رہا تھا. اچھا چلیں, یہ بھی ذرا میں سنا دیتا ہوں سر آپ کو. فواد چودھری صاحب نے کیا فرمایا, پھر بات کرتے ہیں. یہاں پر شامی صاحب ایک اور بھی سوال ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ جو 9 مئی کے ظاہر معاملات ہیں, فزیکل دہشت گردی ہوئی نا سر, وہ تو سوال کرنے والے سوال کر رہے ہیں کہ فزیکل دہشت گردی پر ابھی تک جو ہے وہ آپ نے سزائیں نہیں دیں, تو ڈیجیٹل دہشت گردی پر کیا دی جا سکیں گے؟ دیکھیے یہ جو کہہ رہے ہیں, ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی لیڈرشپ جو ہے, جو موجودہ لیڈرشپ ہے, بیرسٹر گوہر وغیرہ, وہ تو ان کو باہر نہیں لا سکتے. یہ خود پی ٹی آئی کہتے ہیں, وہ پی ٹی آئی نہیں مانتے. اب وہ ان کی خدمات حاصل کریں تو وہ ان کو لے آئیں گے باہر. اب یہ تو پی ٹی آئی کا اندرونی معاملہ ہے نا, تو خان صاحب بھی ان کو سن رہے ہیں, گوہر صاحب بھی سن رہے ہیں, عمر ایوب بھی سن رہے ہیں. تو اگر فواد چودھری صاحب کی خدمات بھی حاصل کر لیں, خان صاحب کسی طریقے سے باہر آ جائیں. لیکن اصل بات کیا ہے کہ وہ جو فواد چودھری ہیں وہ ذمہ داری نہیں لے رہے. اگر یہ ذمہ داری نہیں لے رہے تو پی ٹی آئی کو چاہیے کہ جو لوگ یہ سارا کام کر رہے ہیں ان سے لا تعلقی کا اعلان کر دے. پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے بہت بےہودہ میسیجز جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں, تو اس لیے آپ ان سے اب اپنے آپ کو لا تعلق کر لیں. جو لوگ یہ کر رہے ہیں, کئی لوگ تو بالکل ان کے نام سامنے ہیں, اور ان کو کنڈیم کریں, تو تب آپ کی بات مانی جائے گی نا. اور میں تو کہتا ہوں ساری جماعتوں کو عہد کرنا چاہیے کہ وہ ایک ضابطہ اخلاق کے تابع کام کریں گی. تو وگرنہ تو پھر ظاہر ہے کہ جو تفتیشی ایجنسیاں ہیں, حامد رضا صاحب کا سوال تو اپنی جگہ درست ہے, پھر تفتیشی ایجنسیاں جو ہیں, جو اگر جس تک پہنچیں گا ان کا ہاتھ, تو وہ بتا سکیں گی ان کو کہ بھئی ہم جو یہ کس تک ہمارا ہاتھ پہنچا ہے اور اس کا ثبوت کیا ہے. وگرنہ تو ظاہر ہے کہ بھئی لیبل تو نہیں لگایا جا سکتا, ہر بات تو ان کے ذمہ نہیں لگائی جا سکتی. اب دیکھتے ہیں نا جو خان صاحب سے تفتیش ہو رہی ہے اس میں کیا باتیں ہیں. وہ احمد بھٹی صاحب سر ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو وہ ذرا ہمیں خبر دیں گے, بتائیں گے کہ کہہ رہے ہیں 15 منٹ جو ہے وہ بس سوالات کے جواب. پہلے منع کر رہے تھے. وعلیکم السلام سر. یہ آپ دیکھیے کہ جو عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا 9 مئی کے حوالے سے, جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اعتراف کر لیا. جی انہوں نے کہا تھا کہ میں نے پرامن احتجاج کی کال دی تھی کہ اگر میری گرفتاری ہوتی ہے تو ان مقامات پر پرامن احتجاج کیا جائے. یعنی ان مقامات ہیں جی ایچ کیو کے سامنے جا کر, کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے جا کر, تنصیبات اور فوجی تنصیبات کے سامنے جا کر, یہ سب باتیں, یہ بات کہی انہوں نے. جی یہ کل کی گفتگو میں جو انہوں نے بات کی تھی آپ نے خود سنی. جی جی.
تو یہ تو اسد قیصر صاحب بھی اس کی تردید کر رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی علی محمد کوئی خان صاحب تردید بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں، لیکن اور دوسرے کیا ہیں، علی محمد خان صاحب، انہوں نے علی بھی محمد تردید خان صاحب کی۔ بھی اس کی تردید کر رہے ہیں۔ تو پھر اگر آپ نے خود سنی ہے تو پھر تو ان کی تردید کی اہمیت نہیں اور رہتی۔ ایک دفعہ نہیں، غالباً 2 دفعہ یہ بات کہی انہوں نے ایک ہی موقع پہ۔ 2 دفعہ سر یہ بات کی ہے انہوں نے، مختلف اس کو بار بار کہا ہے۔ لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے کہا پرامن احتجاج ہوگا۔ جی پرامن احتجاج۔ اب سوال تو یہ ہے کہ جب آپ احتجاج کی کال دے دیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ضمانت بھی ہونی چاہیے کہ پرامن ہوگا۔ سر پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے رد عمل تو آنا تھا، جب مجھے گرفتار کریں گے تو وہ رد عمل جو ہے وہ تو پھر ایسے ہی آیا نا۔ دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے دوست جس بات کو نظر انداز کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں ریکارڈڈ ہیں، ان کے لوگوں نے خود اپنی تصویریں بنائی ہیں، خود فلمیں بنائی ہیں، خود ان کو فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ ڈالا ہے اور یہ سمجھا ہے کہ ہم نے مطلب فتح کر لیا ہے۔ آج ٹیسٹ ہونے تھے کوئی، وہ پتہ نہیں خان صاحب نے منع کر دیا جی میں نہیں کوئی ٹیسٹ کرا رہا۔ اچھا یہ پولی گرافک، وائس میچنگ اور یہ فوٹو گرامیٹری ٹیسٹ ہونے تھے، وہ بلڈ ٹیسٹ تو نہیں تھا نا احمد بھٹی صاحب؟ نہیں تھے، یہ تو ہوتے ہیں۔ نہیں وہ کہتے ہیں نا ان کے مخالفین کے بلڈ ٹیسٹ سے گھبراتے ہیں وہ، یہ تو دوسرے ٹیسٹ ہے جی۔ اچھا یہ 3 ٹیسٹ ہونے تھے جی، پولی گرافک، وائس میسنگ اور فوٹو گرامیٹری ٹیسٹ تھے۔ پی ایس ایس اے کی ٹیمیں آج وہاں پہنچی تھی اور انہوں نے بانی پی ٹی آئی نے یہ موقف اختیار کیا کہ ابھی میں مختلف اداروں کی تفتیش میں ہوں، مختلف پولیس، ایف آئی اے، نیب کی تفتیش ہے، تو ابھی اس کے لیے میں ٹیسٹ نہیں دے سکتا اور یہ جب ختم ہوگی تو میں خود وقت دوں گا اور اس وقت یہ ٹیسٹ دوں گا۔ ان ٹیسٹوں سے مقصد کیا ہے، یعنی کیا ثابت کرنا مقصود ہے؟ یہ مختلف قسم کے آلات ہے اور اس سے جو مختلف ویڈیوز ہیں اس کی ہوگی جو سوشل میڈیا سے لی گئی ہیں، مختلف جو کنورسیشن ہے گفتگو کی اس کو ٹیسٹ کرنا تھا، اور یہ ایک گفتگو کا ٹیسٹ ہوتا ہے پولی گرافک جس میں ان کی یہ پتہ لگتا ہے کہ آدمی سچ کہہ رہا ہے یا غلط بیانی کر رہا ہے۔ جی جی۔ اچھا آج ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں ڈیالہ میں خان صاحب سے؟ کون ملا؟ وکلاء کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب ملے ہیں، نعیم پنجوتا صاحب ملے ہیں، انتظار پنجوتا صاحب ملے ہیں، ملک شفقت اوان، زبیر کسانہ، خرم ورک اور ان کی ہمشیرہ علیمہ خان، جمشید برکی ملے ہیں، اور چیف منسٹر ہیں کے پی کے گنڈا پور صاحب، وہ بھی ان سے ملاقات کی انہوں نے۔ اچھا گفتگو نہیں کی لیکن انہوں نے کوئی باہر آ کے؟ لیکن نہیں، وہ باہر آ کی گفتگو نہیں کی، بغیر گفتگو کیے وہ وہاں سے نکل گئے تھے۔ ٹھیک ہے چلیں، بہت بہت شکریہ احمد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود۔ سر ایک دیکھیے اب خان صاحب کو چاہیے کہ وہ احتیاط سے گفتگو کریں، کیونکہ اب جو آج گفتگو کی ہے اس کے بعد تو پھر مریم بی بی اور سر اس پر ایک بریک لے لیں کہ کیا کتنی خطرناک یہ ثابت ہو سکتی ہے یہ گفتگو۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک جی۔ شامی صاحب بریک سے پہلے میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ جو خان صاحب نے یہ بیان دیا جس کو اعترافی بیان یا اعتراف جرم کہا جا رہا ہے، یہ ان کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ کیونکہ الزام تو ان پر یہ ہے کہ نفرت کی آگ لگا رہے ہیں۔ اب تو میٹروپولیٹن کارپوریشن حکام بھی کہہ رہے ہیں کہ جی جو ان کا دفتر سیل کیا ہے اسلام آباد کا، وہ اس لیے کیا ہے کہ آفس میں فائر اینڈ سیفٹی انتظامات نہیں تھے، اس لیے ہم نے سیل کر دیا تاکہ آگ نہ لگ جائے خان صاحب کی تقریروں سے۔ بات یہ ہے کہ یہ تو جو ان کا بیان ہے، جب یعنی ایک قانون کی عدالت میں جب جائے گا تو پہلے بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ آپ فوجی تنصیبات پر جائیں وہاں احتجاج کریں، یہ ایک بڑی بے احتیاطی تھی۔ حدیث کے الفاظ ہیں ایک، تہمت کے مقامات پہ مت جاؤ، ٹھیک ہے نا سر؟ وہ تو معصومانہ سوال کر رہے ہیں۔ نہیں یعنی ایسے مقامات جو ہیں جہاں جانا جو ہے مناسب نہیں ہے، پھر آپ اپنے لوگوں کو کیسے قابو رکھ سکتے ہیں؟ پھر تو یہ بات ایک بہت بڑی غلطی تھی اور اس غلطی پر ان کو معذرت کرنی چاہیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ سر وہ سوال کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جی ایچ کیو کے سامنے ہم پرامن احتجاج کیوں نہیں کر سکتے؟ کوئی غلطی نہیں کی، معافی نہیں مانگی؟ نہیں تو پھر پرامن تو نہیں ہوا نا، نتیجہ اس کا کچھ اور نکلا۔ پھر ہنگامہ تو ہوا نا، تو پھر اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ اگر تو پرامن رہتا تو پھر تو بات اور ہو جاتی۔ جب ہنگامہ ہوا تو اب لوگ جو ہم پہنچے ہیں تو پھر قابو میں تو نہیں رہتے نا اب۔ بہرحال یہ اب ہم اس بحث پہ کیا پڑھیں؟ اصل دیکھیے جو اب یہ جو نوٹس دیا ہے سی ٹی اے نے
سر یہ میٹروپولیٹن کارپوریشن نے CDA نے تو پہلے بند کیا تھا اسلام آباد ہاں جی کہ آپ کے دفتر میں آگ بجھانے کے آلات نہیں ہیں. اگر یہ معیار بنا لیں تو اسلام آباد کے سارے دفاتر بند ہو جانے چاہیے. اچھا یہ دیکھیں یہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی کچھ شرم آنی چاہیے. یہ جو اس طرح کے حکم جاری کرتے ہیں, اس طرح کے نوٹس جاری کرتے ہیں اور سبکی کا باعث بنتے ہیں حکومت کی, اگر ان کو کوئی حکومتی کارندہ یہ کہہ رہا ہے تو اس کو بھی شرم آنی چاہیے. آپ کیا یعنی کیا ثابت, جو سنے گا جو پڑھے گا وہ اس پہ ہنسے گا نا, اور کیا کرے گا. اچھا سر چلیں آگے بڑھتے ہیں. پیپلز پارٹی اس سے پہلے میں بتاؤں, ہمارے وزیر خزانہ جو ہیں وہ چین کے دورے پہ روانہ ہوئے ہیں. جی ہاں, اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ چین سے جو اب وہ کہتے ہیں ہمارے یہ جو گوہر صاحب اور ان کے رفقا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو IPP بجلی والے کارخانے ہیں 52% تو حکومت کی ملکیت ہے, 28% پاکستانی شہریوں کی ملکیت ہے, 20% چین کی ملکیت ہے. تو بھئی 80% ہے تو پہلے نبٹ لو. یہ تو ایک عجب مہمہ ہو گیا ہے. حکومت کو چاہیے اعتماد میں لے, فیکٹ شیٹ جاری کرے, کارخانے کس کے ہیں, کب لگے ہیں, کب ان کا ایکسپائر ہوگا, کتنی کیپیسٹی پیمنٹ لے چکے ہیں. جب تک یہ ساری چیزیں نہیں آئیں گی پھر آگے کیسے چلیں گے. اور چین نے تو آپ نے جو پالیسی بنائی تھی اس کے مطابق انویسٹمنٹ کر دی ہے. کوئی جرم تو نہیں کیا نا. چین کے لیے کوئی خصوصی انتظام نہیں ہوا, کوئی خصوصی اہتمام نہیں ہوا. اب وزیر خزانہ گئے ہیں, آپ دیکھیں واپس کیا خبر لے کے آتے ہیں. تو اب ہماری جو پیپلز پارٹی ہے وہ بھی پہنچی ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست لے کے, اور فاروق نائک صاحب نے وہ درخواست دائر کی ہے. بالکل سوالات کچھ سر اس نے پیپلز پارٹی نے پوچھے. سوالات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جی کیا سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے, کیا ایسی جماعت کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے جس نے فہرست جمع نہیں کرائی, کیا ایسی جماعت کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے جس کے امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے, اور پھر انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا وہ جو آپ بھی اکثر بات کرتے تھے کہ کیا مخصوص نشستیں خالی چھوڑی جا سکتی ہیں یا ایسی جماعت کو دی جائیں جس نے الیکشن لڑا ہو. ٹھیک ہے. اور یعنی پی ٹی آئی جو ہے اب ہوا یہ ہے نا, حلف نامہ ایک جماعت کا داخل کر دیا ہے. اب وہ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے اس حلف نامے کو نظر انداز کر دیں. اصل یہی تو بات ہے نا, جب پورا فیصلہ لکھیں گے تفصیلی تو پھر معلوم ہوگا جج صاحبان جو ہیں ان کا ریشنل کیا ہے, آرگومنٹ کیا ہے, انہوں نے کس وسیع تر تناظر میں معاملے کو دیکھتے ہوئے ان پیچیدگیوں کو نظر انداز کیا ہے. اب وہ تو چھٹی پہ چلے گئے ہیں. اب فیصلہ جب آئے گا تب اظہار خیال ہوگا, اور پیچھے ہم بحث کرنے کے لیے ہم رہ گئے باقی. پھر نظر ثانی کی جو ہے درخواستوں پر پھر ان کی باری آئی. ہمارے نائک صاحب ہیں, ان کی نظر ثانی کی درخواست چلی گئی, مسلم لیگ نون کی چلی گئی, تو نظر ثانی کی درخواستیں تو جمع ہو گئی ہیں لیکن فیصلہ نہیں آیا. جو الفاظ ہیں قانون کے ان کو کیوں نظر انداز کیا گیا, کون سا وسیع تر مفاد تھا, کیسے, یعنی اس کا کوئی استدلال تو انہوں نے قائم کیا ہوگا نا. بالکل. اور سر وہ جو متاثر ہوئے تھے اس میں وہ ممبران اسمبلی, تو وہ بھی تو علیحدہ علیحدہ جو ہیں وہ درخواستیں دے رہے ہیں نا. اب مطلب یہ کہ یہ استدلال ان کا ظاہر استدلال تو ہوگا نا کہ وہ انہوں نے جو دستور کی روح ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا, تو وہ روح ان کے نزدیک کیا تھی. کیا پی ٹی آئی پر زیادتی ہوئی, اس پر جبر ہوا, جو فریق ہی نہیں تھی, نہیں اس کے لوگوں کو کاغذ جمع نہیں کرانے دیے گئے, وہ آزاد بن گئے, وہ اس میں پھر ایک جبر کے ماحول میں انہوں نے ایسے فیصلے کر لیے جنہوں نے کہا کہ وہ فیصلے ان کو ساقط سمجھا جائے. اچھا ٹھیک ہے نا. پھر قانونی تو نہیں سر, پھر وہی بات آ گئی نا, پھر سیاسی چیزوں کو مد نظر اس کا بھی قانونی ریشنل ہوتا ہے, اس پہ بھی ہم بحث کریں گے. لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے ججوں کے اس استدلال کا. وہ جب سامنے آئے گا پھر دیکھیں گے کتنی داد دینی ہے, کیسے دینی ہے. ٹھیک ہے سر, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ناظرین, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.